मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि साइंस का टॉपिक चूंकि मुशाहिदात पर मबनी है, मुशाहिदा कमजोर, आंखों से जो देखा, कानों से जो सोचा सुना और दिमाग से जो सोचा, तो ये इसका दायरा कार क्या है? इंतहाई लिमिट है। लेकिन साइंस ने ये फैसला किया है कि हमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, हमने इस दायरे से और बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि साइंस नाम है मादे पर जो भी रिसर्च हो रही है ना, रिसर्च में मजहब को दाखिल नहीं किया उन्होंने। अपने लिहाज से, उनके लिहाज से ठीक है भाई, हम तो मादी उलूम को देखेंगे, मजहब तो इंसान के फिर जाती वो है कि कोई मजहब पर ईमान ला रहा है, कोई नहीं ला रहा। साइंस को इसमें दाखिल नहीं किया, क्योंकि फिर बड़े मसाइल खड़े होते हैं ना कि किस मजहब को लें, किस मजहब को ना लें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुआ ये है, बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि जब साइंस के बुनियादी उसूल जो थे, जो साइंसी तरक्की के लिए जरूरी थे, उन उसूलों को साइंस के अलावा चीजों पे भी जब थोपना शुरू कर दिया, तो यहां से मुआशरे में खराबी पैदा होना शुरू हो गई। समझते हो कि नहीं समझते? एक उसूल और ज़ाब्ता किसी खास इल्म के लिए जो ठीक था, आपने समझा दुनिया को चलाने के लिए ये उसूल ठीक है, ये गलती हो गई आपसे। दुनिया उन उसूलों पे नहीं चलेगी। मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं, जिना करना साइंस की रूह से बुरा काम है? बोलो। वो साइंसदान कह सकता है कि रिसर्च से साबित हुआ है, तहकीक से, कि जिना नुकसान होता है? कोई लैब में ले जाओ, जिना करने वाला और शादी करने वाला दोनों का मेडिकल टेस्ट कराओ, सेम निकलेगा? क्या ख्याल है, कोई फर्क है? लेकिन मजहब जिना से आपको रोक रहा है, मजहब लड़कों से बदफेली से आपको रोक रहा है, मजहब जिना तो दूर की बात, बदनजरी से भी आपको रोक रहा है। अब हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लड़कों के दिमाग में एक फतूर भर गया है कि आइंस्टाइन ने तो जिना से नहीं रोका, और जनाब ये जो बड़े बड़े मुहक्किकीन यूरोप में पैदा हो रहे हैं, ये तो जिना से नहीं रोक रहे, ये तो किसी लैब में बुराई साबित ही नहीं हो रही है। अबे भाई, ये साइंस के उसूल हैं जो एक खास हद तक हैं, उससे आगे साइंस खामोश है। जब खामोश है तो गाइड कैसे करेगी? तो जब गाइड ही नहीं करेगी तो फिर यूं नहीं कहेंगे कि साइंस के लिहाज से ये मजहब ने जो दावा किया वो गलत है। हम कहेंगे भाई साइंस यहां पर क्या है? खामोश है। आगे दूसरे दलाइल देखने पड़ेंगे कि सही है गलत है ये। तो खूब समझ लो, अल्लाह के वजूद के बारे में भी साइंसदान ना तो खुदा के वजूद के अकॉर्डिंग टू साइंस कायल हैं और ना खुदा के वजूद के मुनकिर हैं। ये साइंस का टॉपिक है ही नहीं। अब साइंस का काम है हर चीज की लॉजिक बयान करे, हर चीज की क्या बयान करे? लॉजिक। अब सारे साइंसदानों ने सर जोड़ के बैठ गए कि यार ये कायनात की इब्तिदा कैसे, इंसान की इब्तिदा कैसे वजूद में आई? अगर इंसान किसी जंगल में पैदा होता ना, किसी ने पैदा होते हुए देखा ना होता कि कैसे पैदा होता है, फिर साइंसदान रिसर्च करते ये इंसान कैसे वजूद में आया, और किसी जानवर को भी उन्होंने ना देखा होता। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, फर्जी मिसाल है बात समझाने के लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचते कि मियां बीवी का मिलाप होता है और उस एक सेक्सुअल डिजायर्स पैदा होती है मर्द के अंदर, फिर वो औरत की तरफ जाता है, फिर दोनों का मिलाप पैदा होता है, फिर मर्द डिस्चार्ज होता है, उससे पानी निकलता है, वो पानी रहम में जाके करार पकड़ता है, फिर 9 महीने में बच्चा बन के मां के पेट से बाहर आता है। इस नतीजे पर पहुंच जाती साइंस। बोलो ना क्या हो गया? खरबों साल भी तहकीक करती रहती, कभी ये रिजल्ट, बोलो, अगर ये देखा ना होता अपनी आंखों से, या तो जानवरों को देखा होता, उस पे इंसानों को कयास कर लेते कि यार नर मादा का मिलाप हो रहा है तो इंसानों में भी ऐसा ही होगा। अगर देखा ना होता, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, खरबों साल गुजर जाते, साइंस इस नतीजे पे नहीं पहुंचती। बल्कि फिर क्या करती? फिर लोग साइंसदानों के पास जाते, यार हम कैसे पैदा हुए? तो पता है साइंसदान क्या करते? फिर कहते यार मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हम सामने रखते हैं, उनमें जो हमें अकल के ज्यादा करीब लगेगी हम उसको कर लेंगे कि ये बेहतर है। तो मुख्तलिफ लॉजिक पेश करते। एक बंदा आता, वो लॉजिक ये पेश करता कि ऐसा था कि किसी दरख्त में जो है ना, वो कुछ इंसान निकले थे, कुछ भी फेंक रहे होते हैं ना लंबी लंबी, कुछ था ही नहीं सोचने के लिए। कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो बकवास कर रहा है, दरख्त पे वसीम और सत्तार जो है दरख्तों पे हो गए हो। अबे ये थ्योरी गलत है। एक आता जो उनमें अफलातून होता ना, जो सबसे ज्यादा, जिसकी थ्योरी अकल के ज्यादा करीब होती, वो ये होती कि यार देखो इस कायनात में हम कुछ इवॉल्व होते हुए चीजों को देखते हैं,
ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا, نہ ہم نے بچپن دیکھا ان کا, ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو 10 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں خربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ وسیم کی عمر خربوں سال ہے. اب بھائی وسیم کو یاد کیوں نہیں 10 سال پرانا زمانہ, کہہ رہا ہوں اس وقت اس کا دماغ میچور ہی نہیں ہوا تھا. دماغ 10 سال پہلے میچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے میں 10 سال پہلے آیا ہوں, ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو. یہ تھوڑی سی عقل کے زیادہ قریب ہو جاتی, یہ بھی بہت بڑی پھینکی ہے, لیکن سائنس نے تو لاجک بیان کرنی ہے نا. اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے, پھر یہ تو لاجک تو نہیں ہوئی نا. یہ تو آپ نے سوال کا جواب دے کے پتلی گلی سے نکل, آپ تو سائنٹیفک لاجک پیش کریں. اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لاجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے, لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی پاسبل نہیں ہے. سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. بھائی یہ پاسبل تو نہیں ہے, لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2-4 تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں. ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ. کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن شاید یہ ہوا ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اب خوب سمجھ لو, جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا نا, جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں, تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے نا, ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی قسم نہیں پہنچتے کہ صرف 9 مہینے میں بن کے باہر آیا یہ مارکیٹ میں. کروڑوں سال میں نہیں بنا یہ, 9 مہینے میں اس کے ماں باپ کا ملاپ ہوا اور پانی کا ایک قطرہ. اب مجھے بتاؤ, وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ معجزے دیتا, اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماں باپ تھے وہ مر گئے بیچارے اس کو پیدا کر کے. اب وسیم خود ہی سوچ رہا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, خود ہی سائنسدان بن گیا. تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے ایک پانی خارج ہوا تھا. اس پانی سے جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح یہ پروسیس ہوا ہے, اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا. خدا کی قسم وہ وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا, وہ کہے گا یہ پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی ویسے پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو, اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو, اور اس سے آنکھ ناک کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیس, اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں. یہ بھائی بکواس ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کی پھینکتے ہیں مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں. اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. جس نے بنایا ہے نا وہ کریٹر کہہ رہا ہے, خالق ہے جس نے پیدا کیا, وہ کہہ رہے میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے 9 مہینے میں بنایا ہے. تو سائنس تو انکار کرے گی, بولے گی بھائی یہ لاجک. لیکن اگر اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں کہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے, تو پھر آپ کو سائنس کو ایک طرف رکھ کے اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا. کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسیس ہو کے یہاں سے آیا, یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ. عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی نا کہ 9 مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا. عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی, اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو. عقل دونوں کا انکار کرتی ہے, لیکن ایک پر دلیل ہے وحی, پیغمبروں کا دعویٰ جس کے ہمیں خدا نے بھیجا, خدا یہ کہہ رہا ہے. دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے. پیغمبروں کا سلسلہ ہے, وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں. اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس پہ ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے, صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لاجک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بعید ہیں بھائی, 9 مہینے. لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنسدانوں نے اور ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, اور ملاپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ملاپ تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اولاد کے لیے تھوڑی ہے وہ. لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے, اولاد پیدا کر رہی ہے. دونوں کی آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یعنی دونوں جو پروسیس ہے نا, ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل, ریزلٹ کیا دیکھو کام کیا ہو رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, کام کیا ہو رہا ہے, کھانا کھانے کا. ریزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے. مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ یار تم لوگ تو عجیب, پتہ نہیں کس قسم ڈیزائن کے لوگ بیٹھ گئے میرے پاس آ کے. ابے میں پانی پی رہا ہوں, کام پانی ہے, ریزلٹ کیا ہے, پیاس کا بجھنا. مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں؟ بھائی خشکی تھی جسم میں, پانی کی کمی ہو گئی تھی, تو پانی پئیں گے تو کمی کیا ہو جائے گی, پوری.
یہ بالکل لاجک ہے اس کی, سمجھ میں آتی ہے بات. بھوک لگ رہی ہے, پیٹ خالی ہے, آنتے خالی ہے, یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو, آپ نے روٹی ڈالی, پیٹ بھر گیا. عمل کیا ہوا ہے؟ کھانے کا. ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی. عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا, رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ پیٹ بھر رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جسم میں طاقت آ رہی ہے. یہ سب چیزیں لاجک سمجھ میں آتی ہے. بچہ پیدا ہونے کا عمل بالکل ہی الگ ہے. مرد اور عورت کا ملاپ یا نر مادہ کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بسا اوقات. جانوروں میں خاص طور پر ملاپ دیکھ لو, جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ملاپ ان کا ملاپ بالکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی اولاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے, خواہش ہے پوری کرنی ہے, ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے, رزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے. ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لیے, کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو, ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور رزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ مینیجر کے بغیر اور ایسے سافٹ ویئر کسی مشین میں آ جانا, یہ سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے. یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا, کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے نا تو یہ تو نسل روک روک کے برباد کر دیں گے. اگر آپ جانور کے ذمہ لگا دیتے تمہاری مرضی جتنے بچے پیدا کرو, بکری کہتی میں نہیں کر رہی, جاؤ. بکرا کہتے ہم بھی نہیں کر رہے. نظام کائنات برباد ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ قدرت نے یہ انسانوں پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی. تم تو اپنی شہوت پوری کرو, ہم نے ڈیزائر تمہارے اندر رکھی تاکہ تمہاری ایک جسم کی نیڈ پوری ہو. آگے اس سے جو اولاد کا پروسیس ہے وہ ہمارا ہیڈک ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میں خدا کی قسم کوئی مناسبت. اور میں آسان لفظوں میں, کتنا گندا عمل جس کو انسان شرماتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, نتیجے میں پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں بھائی, علماء پیدا ہو رہے ہیں, بزرگ پیدا ہو رہے ہیں, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, آئنسٹائن پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نیوٹن پیدا ہو رہا ہے. یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. میں نے ایک پادری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی. پہلے تو میں چرچ ورچ بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گپ شپ لگانے کے لیے, تھا عیسائیت کو سمجھنے کے لیے. میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے نا جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے. ایک شوگر کے اسپیشلسٹ آئے 2-4 دن پہلے ملنے کے لیے, میں 3 گھنٹے ان کے پی گیا. اسی ہفتے کی بات ہے, شوگر کے بارے میں معلومات یہ وہ, تو کافی بیچارے تھک گئے نا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, اب ان کی شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی, پھر بھی جا کے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شوگر کے اسپیشلسٹ سے گپ شپ لگا کے میں اس رزلٹ تک پہنچ گیا ہوں. حقیقت ہے, کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی طے کراتے. ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو. اپنے یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ. تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے, وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تبھی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے, ان سے بے وقوف لوگ متاثر ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے اور لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو. صحیح ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بیچارہ فارغ ہے. اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے ہوئے نا, ٹماٹر کھانے سے یہ, ٹماٹر کھانے سے وہ. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پیئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا. وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے, ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی. لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہے ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملین. تو عوام کے متاثر ہونے سے نا, کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطعاً متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو کہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے, اس سے مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں. اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے. اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے,
یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کے تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا, میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں, صحیح ہے نا. کیونکہ سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں, صرف اسی کو پتہ ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے, اسکالرس بھی دیکھے. خیر, تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں, تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میری عادت ہوتی ہے جو جس چیز میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات ہاں, تو میں پادری کے پاس گیا, بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, دماغ سے نکل گیا. میں بتا رہا تھا واقعہ, یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی, مجھے ذہن سے نکل گیا. یہ بات کیا چل رہی تھی, اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں, اب یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی. میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا, کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے, تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے, یہ گناہ ہے, تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے, میں تو 1 گھنٹہ سر پڑھولتا رہا, مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. کلمہ کن جو تھا, وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا, وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے, ان کا نظریہ ہے, وہ جانے. خیر, اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا, اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں, بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا, ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے, جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور, کیونکہ ان کے ہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا, اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے, مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے. پاکیزہ ہے نا, پاکیزہ, جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا, ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو, اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت, وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی, پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, جس کام کے نتیجے میں, بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے کیا ہے, حرام ہے. حرام کرو گے تو ولد الزنا بچے پیدا ہوں گے, غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لیں نا, اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے, تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے, چھپاتا ہے اس عمل کو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلاء جانا, لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلاء جائے. دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا, واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں, چھپاتا بھی ہے لوگوں سے, دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو, جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر, اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں, لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. حکیم کیا ہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے, اتنا گندا عمل. اچھا ہے شکر کر, نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے, اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے, ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے, اور زیادہ 1 ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب, اب تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو. تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے, انسان کو اس میں حیا آتی ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے.
اولاد ملتی ہے جس میں انسان خوشیاں مناتا ہے, انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا, اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر, تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاروین کے بارے میں نا, جو ایوالو ہونے کا قائل ہے, ایوالو ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے نا, منی کے قطرے سے, اگر سائنسدانوں کو لے جا کے نا جنگل میں چھوڑ دیا جائے, یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو, فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے نا یہ عمل ہوا ہے, وہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں گے. کہتے ہیں امپاسبل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لے آئے. تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے, اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا, من نطفۃ امشاج, ملے ہوئے پانی سے, سلالۃ من ماء مہین, ایک ذلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. سلالہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سلا یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا, جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں, ہوتا ہے نا, یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نکل جائے, اس کو بھی یتسللون منکم لوادا سورہ نور میں, کہ منافقین نبی کی مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نکل جاتے تھے, بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. کیا مطلب؟ اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا, لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے, تھوڑا سا یوں ہوا, تھوڑا سا یوں ہوا, تو پتہ ہی نہ چلے, اور ایسے سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بغیر بتائے کلاس سے طالب علم چلا گیا, استاذ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو غصہ کیسے آئے گا؟ تو منافقین یہی کام کرتے تھے. اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی, کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں, کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے, اور آگے اس سے انسان بننا ہے. گوشت, انڈے, روٹی, شہد, میرے منہ پہ تو اچھی اچھی چیزیں ہی آتی ہیں, اب کیا کروں, آج کل کی مثالیں دیتا ہوں, غلط معذرت, آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات, جیسے برگر, پیزا, گولا گنڈا, یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں, تبھی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ خلاصہ تو سلالہ کا مطلب خلاصہ, جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو, یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی. جو انسان کے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے, وہ کیا ہے, میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم ہے میرا خیال ہے, یا اس زنک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے, اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شوگر کے, انہوں نے کہا کہ گلوکوز اور شہد میں جو شوگر ہوتی ہے نا, تو اسپرم میں بھی وہی شوگر ہوتی ہے. اب دیکھنا گلوکوز مارکیٹ, وہ شہد اور کھجور مارکیٹ میں ہو جائے گا مہنگا, ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ. خیر, تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپرم تیار ہوتے ہیں. کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو, یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے, ابا اماں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, میاں بیوی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, مکھن کھا رہے ہیں, تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا, وہ ساری نکال کے اسپرم کی صورت میں جمع کر دیتے ہیں. چلو بھائی, تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہے کہ نہیں نکالی ہے؟ ہونا تو یہ تو لاکھوں سال میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا بھائی. یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا, اس کے لیے تو صدیاں لگنی چاہیے. 72 گھنٹے کے اندر جو ہے نا, 72 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ڈسچارج ہوا ہے نا مرد یا عورت, وہ 72 گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنتا کیسے ہے؟ سیب, انار, انگور, جو کچھ کھا رہے ہو, کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا اندر کہ معدہ جا کے پہلے ہضم کرے گا, جگر خون بنائے گا, پھر اس سے کیا کیا چیزیں, جو چیزیں بن رہی ہیں, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, یہ ساری چیزیں بنتے اور ادھر اسپرم بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ, مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا.
یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی قسم قدرت ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سافٹ ویئر انسان کی باڈی میں انسٹال کیے ہیں. ایسے سافٹ ویئر کروڑوں اربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے. تو یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہیں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اب وہی خدا جس نے منی سے انسان کو بنایا, 9 مہینے میں بنا کے باہر نکال دیا اس نے, وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے عدم سے وجود بخشا ہے, میں نے بنایا ہے. پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنایا میں نے, وہ بندر سے نہیں بنا, وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنایا. تو مان لو یار جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن سائنس نہیں مانے گی. سائنس کہہ رہی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا, ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے, کھوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا لیکن بن گیا ہے بھائی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا, تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ کیوں فرض کر رہے ہو نہیں بھائی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی, تو پھر پھینکو لمبی لمبی بیٹھ کے. جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی ابتدا کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری ہے نا جو دھماکے سے پوری کائنات پھٹ کے الگ ہوئی ہے, تو میں وہ کچرے کی مثال دے رہا تھا. ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہوگا, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن بھائی کیا تھا جس نے عدم سے وجود میں یہ دھماکہ کر کے اتنی خوبصورت منظم کائنات بنا دی؟ یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی؟ اتنی منظم, اس دھماکے میں ایوالو کا بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا اور انسان اور وسیم غفار ستار وجود میں آ گئے یار. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, کھوپڑی سے ہی سوچ لو بھائی. کھوپڑی کہتی ہے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, ناممکن ہے کہ آپ خدا کا انکار کرو. مذہب کو ایک طرف رکھو, عقل سے, عقل کیا کہتی ہے؟ تو وہ سائنسدان کا میں مثال دے رہا تھا نا, اس نے کہا کہ کسی کچرے کے ڈھیر سے نا میٹل اور یہ مختلف چیزیں نکل کے ایک بوئنگ طیارہ بن جائے. اگر کوئی کہے نا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے, تو اس کا جتنا بننے کا امکان ہے نا, اس سے زیادہ مشکل امکان اس کائنات کے بننے کا ہے آٹومیٹیکلی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ایک بوئنگ طیارہ کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں اس کا کوئی سائنٹسٹ تو نظر آ نہیں رہا, بنایا کس نے؟ تو اب آپ نے مختلف تھیوریز پیش کرنا شروع کی. یار ایکچولی یوں ہوا تھا, ایک دن دھماکہ ہوا تھا, یہ ہو گیا تھا, تو دھماکہ ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بوئنگ طیارہ بن گیا ہو. تو عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بنا ہے, لیکن اب اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس بارے میں ہم کیا ہیں, کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے, ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اگر ہمیں کسی اور دلیل سے پتہ چل جائے, مثال کے طور پر کوئی پیغمبر آئے اور ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو, اور ان کے پاس دلائل سے ہمیں پتہ چل جائے واقعی اللہ کے نمائندے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ یہ بوئنگ طیارہ فلاں سائنسدان نے تیار کیا تھا 20-25 سال کی محنت میں, اس کے ساتھ بہت سارے انجینئر تھے, اور اس طیارے کے بعد واقعی دھماکہ ہوا. طیارے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ کچرے میں دھماکہ ہو کے طیارہ بن گیا ہو. طیارہ بنتے ہی کوئی بم رکھ کے چلا گیا تھا, اس دھماکے میں وہ سارے سائنسدان مر گئے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہمیں نہیں پتا چل رہا وہ گئے کہاں, لیکن یہ پیغمبر اگر بتا دیں تو یہ مان لینا آسان ہے, بشرطے کہ اس پیغمبر کے سچے پیغمبر ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں. اللہ خود نہیں بتاتا, اللہ نمائندوں کو بھیجتا ہے. تو کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, آدم پہلا انسان دنیا میں کیسے آیا, وہ مختلف انواع تھی جن کے نتیجے میں ایک انسان بن کے ابھر گیا, یہ تھا, یا مٹی سے ڈائریکٹ انسان بنا ہے, یہ ہمارے پاس اس کی نہ سائنس اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتی ہے, اور نہ ہم عقل لڑا سکتے ہیں, نہ ہسٹری بتا سکتی ہے. ہسٹری تو لکھی بہت بعد میں گئی ہے, تو اس کے بارے میں یوں کہنا چاہیے بھائی سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش. سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اب ہم خاموش ہیں تو ہم کہیں گے سائنس نہیں بتا سکتی. بھائی جس نے بنایا ہے نا, اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا ہے, ان پیغمبروں میں کچھ بہت ساری چیزیں سیم ہیں. سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, آدم سے. کیونکہ آج نا بہت سارے مذہبی اسکالر بھی وہ ڈارون کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آدم کو مٹی سے, قرآن صاف کہہ رہا ہے خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو کس سے بنایا, مٹی سے بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا, اور ان کی بیوی کو آدم سے بنایا ہے. یہ الگ الگ پیدا بولو نہیں ہوئے, بیوی کو آدم سے بنایا, اور آدم کو کس سے بنایا,
مٹی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی سے بنایا, لیکن قرآن میں یہ تو نہیں کہ فوراً بنا دیا, ہو سکتا ہے کھربوں سال میں مٹی مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے آدم کی شکل اختیار کی ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں سے کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسائی کہتے تھے بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عیسیٰ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ تو اللہ ہے, یہ اللہ کے جسم کا معاذ اللہ حصہ ہیں, وہ جو تھیوریز پہ مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے بھائی, تم عیسائیوں تم مانتے ہو کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا, تو ان کو بھی اللہ نے بنا دیا. اللہ کہتے ہیں آدم کو تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا نہ ماں تھی, تو جب وہ ڈائریکٹ خلقہ من تراب, اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے. یہاں تو صرف باپ نہیں ہے, ماں تو موجود ہے نا. تو آدم کے بارے میں تو تم یہ کہتے نہیں ہو کہ وہ خدا ہے یا خدا کا کلمہ ہے, اور عیسیٰ کو کیا مان رہے ہو تم خدا مان رہے ہو. تو اس لحاظ سے تو آدم زیادہ بڑے خدا ہوئے معاذ اللہ. تو اگر مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام اس طرح لاکھوں انسانوں یا جانوروں سے ترقی کرتے کرتے پہلا انسان نمودار ہوتا دنیا میں, تو پھر اللہ یہ مثال دیتے ہیں یا عیسائیوں کو, بلکہ اللہ یہ مثال دیتے کہ آدم کے بھی ماں باپ تھے. آدم کے بھی کیا تھے, ماں باپ تھے, جو پورے آدم نہیں تھے لیکن کوئی اور مخلوق جو تھوڑی تھوڑی آدم جیسی تھی, اگلی نسل میں بالکل انسان پیدا ہو گیا. اللہ یہ کہتے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. اصل میں آج بہت سارے اسکالر ایسے آ گئے ہیں جو ڈاروین کا نظریہ اسلام پہ تھوپ رہے ہیں, کہتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے جو ڈاروین کہتا ہے. میرے بھائی سائنسدانوں کے چکر میں قرآن میں تحریف مت کرو. ڈاروین جھوٹ بول کے گیا ہے, اور میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سائنس ہر چیز میں حرف آخر نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی جو محدود نالج ہے. جہاں نالج نہیں ہے وہاں پھر تھیوریز چلتی ہیں, نظریات چلتے ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, فرضی چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ. تو فرض کر لیا ہے کہ جی ہو میں بھی ممکن ہے اس طرح ہوا ہو, لیکن یہ فرض کرنا اتنا مشکل ہے کہ سائنسدان کیا کہتا ہے ایک سائنٹسٹ, کہ جیسے کچرے کے ڈھیر سے ایک طیارہ بن جانا, جہاز بن جانا ناممکن سی بات ہے بھائی, یہ امکان ہی نہیں ہے اس کا. ایسے ہی اس کائنات کے نتیجے میں یہ اتنی مینجمنٹ آ گئی ہے, طیارے سے زیادہ مشکل مینجمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے طیارہ بنانا آسان ہے, مچھر بنانا مشکل ہے, کیونکہ جاندار چیز ہے. مچھر بھی خود بخود بن گیا, ہاتھی بھی خود بخود بن گیا, اونٹ بھی خود بخود بن گیا, اور پرندے بھی خود بخود بن گئے, مرغیاں بھی خود بخود بن گئیں, انڈے بھی خود بخود دے رہی ہیں, انڈوں پہ بیٹھنے کا عمل بھی آٹومیٹیکلی سیکھ لیا, 21 دن تک گھمانا بھی خود بخود سیکھ لیا. مجھے وہ میرا ایڈیٹر ہے نا بیان سنتا ہے, کہتا ہے یہ انڈوں کی مثالیں بہت ہو گئی, میں نکال رہا ہوں بیان سے. پچھلے بیان میں انڈے کی مثال آئی تھی, اس نے بیان سے ہی نکال دی, تو اس کو نکالنے کی اجازت نہیں. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی, انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں چلتی رہیں گی, اور مرغی کا ایک ایک انڈا اور اس انڈے پہ مرغی کا بیٹھنا, اور مرغی کا اس انڈے کو 12 گھنٹے سے گھمانا, اور پھر چوزا نکلنا, اور چوزا نکل کے, چوزا نکلتا کیسے ہے, آخری دن نا جب چوزا تیار ہوتا ہے, وہ چھلکے کا خول بہت مضبوط ہوتا ہے. چھلکا جو ہے نا مرغی کا, چوزے جو انڈے کا چھلکا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے, اور مرغی کے جو چوزا ہے اس کی چونچ بہت نازک ہوتی ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے یار, یہ کمبخت اتنا مضبوط خول توڑ کے نکلتا کیسے ہے, نکلتا کیسے ہی. پتہ چلا یہ تحقیق سے کہ آخری دن جس دن نکلنا ہوتا ہے نا, اس کی نوک پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے تیز چونچ پہ, اس دھار سے وہ انڈا توڑتا ہے اور وہ دھار اس کی ختم. یار ایسی مینجمنٹ ہے یار, یہ ایوالو ہوا ہے, یہ ارتقا کہ تم خدا کے انکار کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی. ہم سوچتے تھے نا اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے, ہمیں بڑا حیرانگی ہوتی تھی. اب جب دیکھتے ہیں نا کہ یار خدا کے جو منکر لوگ ہیں وہ جرم کتنا بڑا کر رہے ہیں, تو واقعی ان کے لیے آگ ہی ٹھیک ہے. اللہ کہے گا انہی سائنسدانوں کے ساتھ اس آگ میں جلو جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے, انہی کے ساتھ جلو اس آگ میں جا کے. اتفاق. پھر بھی میں بتاؤں سائنس مجبور ہے یہ کہنے پر کہ ایسے ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تو خدا کا ماننا ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں سائنس تو مذہب کی دنیا مذہب سے بحث ہی نہیں کرتی, تو کوئی نہ کوئی لاجک بیان کرنی ہے, اور وہ بیان کر دیں گے جی ہوتا ہی ہے کہ وہ آخری دن میں کوئی ایسے ہو سکتا ہے کوئی کیلشیم زیادہ آ جاتا ہو چونچ میں, تو ابے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتا, لیکن آخری دن میں ہی کیوں آ رہا ہے, جس دن اس نے نکلنا ہے انڈے سے. تو جب تک دنیا میں انڈا رہے گا, جب تک مرغی رہے گی, مرغی انڈا دے گی, 21ویں دن چوزے انڈے سے باہر نکلے گا, پھر مرغی اس کو پالے گی, اور پہلے دن سے مرغی دانا توڑ توڑ کے اپنے بچے کو کھلائے گی. یہ سارے انڈے ڈاروین کے منہ پہ ایک ایک انڈا زور زور سے چماٹ مارتا رہے گا اور بتاتا رہے گا, بتا یہ کون ہے جو جس نے مجھے بنایا, یہ کیسے آٹومیٹکلی وجود میں آ گیا سب کچھ, یہ پورا نظام.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو جس کو خدا پر ایمان لانا ہوتا ہے نا، ایک ایک مثال پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، بشرطے کہ کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہو، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا ہوں، میں بار بار، کیونکہ میں نے 8ویں میں پڑھا تھا ڈاروین کا تھیوری، بہت زیادہ میں اس سے وہ بوکھلا گیا تھا کہ یار یہ کیا ہے، مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے، سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس وقت سے میں نے غور کرنا شروع کیا، ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اس دن میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہے، میں ان کو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، لے جا کے دکھا دی ان کو، میں نے کہا دیکھ لے۔ میں نے کہا ڈاکٹر تو صرف یہ بتائے گا کہ انڈے میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں، اچھے والے کون سے ہیں، برے والے کون سے ہیں، اور کتنے انڈے کھانے چاہیے، یہ ڈاکٹر کا ٹاپک ہے۔ مذہب کا ٹاپک یہ، اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ انڈے میں اتنے پروٹین ہے، دودھ میں اتنے پروٹین ہے، نہ نہ نہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جو میرا ٹاپک ہے، میں تو مذہبی اسکالر ہوں نا، میرا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے نا، ڈاکٹر سے تو میں نے انڈوں کے بارے میں نالج لے لی تھی، جو اس کے پاس علم ہے کہ کتنے انڈے روزانہ کھانے چاہیے۔ ڈاکٹروں کے مختلف آ رہا ہے، کوئی کہتے 2 انڈے کھاؤ گے، 4 انڈے کھاؤ گے، کہتے ہیں ورزش زیادہ کر دو 6 انڈے بھی کھا لو، وہ مختلف قسم کی رپورٹیں، اب اپنی ذمہ داری پہ آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ ڈاکٹرس کو ہم نے چھوڑ لیا، اب ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بھی کچھ فیلڈ ہے، اب کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے انڈوں سے، آپ تو صرف انڈے کھانا کتنا ہے، چھلکے کا کیا کرنا ہے یہی بتاؤ گے نا۔ قرآن اس حوالے سے انڈے پہ غور کرنے کا حکم نہیں دیتا، قرآن اس کائنات پہ غور کرنے کا حکم کسی اور نقطۂ نظر سے دیتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری مرغی ہمارے دوسرے ڈڑبے میں وہ چوزوں کو پال رہی تھی، میں نے کہا اب میں نے دانا ڈالا، فوراً مرغی نے دانا اٹھا کے نا ایسے اس کو ریزہ ریزہ کر کے نیچے ڈالا تاکہ بچے کھائیں۔ میں نے کہا تو پہلی دفعہ اس نے بچے پیدا کیے ہیں، اس کی نہ اماں نے سکھایا، باپ تو مرغا وہ لونڈا گھوم رہا ہے وہاں، دیکھو آپ، اس کو تو ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے، بچے وہ تو اپنا کام پورا کر کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے، اس کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کون پال رہا ہے، کہ اس کو تو انجوائے کر رہا ہے لائف، اس کو نہیں پتا کہ میں ہی چھری کے نیچے آؤں گا۔ مرغیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ذبح کون ہوتا ہے؟ مرغے ہوتے ہیں، اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو نہ میں نے سکھایا نہ اس کی اماں نے سکھایا۔ فوراً ڈاکٹر کہتے کہ اس کی جینز میں یہ چیز شامل ہے۔ بھائی یہ چیز کس سے آتی ہے؟ اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہے۔ ابے کس نے شامل کر دی اتنی زبردست چیزیں؟ باپ اور ماں جب تک بچے کو سکھائے نہیں، وہ کمبخت کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ ڈی این اے میں ہوتی ہیں چیزیں تو نہیں کر رہے ہوتے وہ۔ اب تو جو چیزیں اچھی ڈی این اے میں آ رہی ہیں نا، اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ جو آپ کا میڈیا ہے وہ سارا ڈی این اے کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے، وہ سارے ڈی این اے، ہو سکتا ہے دیکھنا 5-10 سال میں سب کی ڈی این اے رپورٹیں ہی چینج ہو چکی ہوں۔ میرے ڈی این اے سے مراد جو ڈی این اے کی روحانی رپورٹ ہے، مادی رپورٹیں تو چینج نہیں ہوتی نا، جو روحانی رپورٹیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج ہو جائیں گی۔ تو یہ ڈی این اے میں ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جین میں یہ چیز شامل ہے، ہم اس کا کب انکار کر رہے ہیں؟ کس نے شامل کی؟ خود بخود اتنی خوبصورت یار مینجمنٹ یار، ایک ایک کائنات کی چیز کو دیکھو بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا جواب اسلام کے پاس ہے، اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک، یہ اسلام کا ٹاپک ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم منی، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا دنیا کے معاملات تم ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ تو نبی نے اعتراف کیا بھائی دنیا میں تم ہم سے زیادہ، تمہیں پتا ہے کس بیماری میں کیا کھانا ہے، یہ سب تم ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم اس حکم کو بجا لاؤ۔ تو اس لیے میں ان طلباء سے کہتا ہوں اور آج کی نئی جنریشن سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آئنسٹائن کو دخل مت دو، ہر چیز میں اس کو مت گھسیڑو، تم اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں، تو نے ان نعمتوں میں مجھے کتنا یاد کیا، مجھے میرے وجود پر ایمان۔ اگر وہ اس سوال کے جواب میں پورا اتر گیا اللہ اس کو کامیاب کرے گا، نہیں اترا اللہ کہے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا لوگوں کے لیے، پہلے میں ہوں، سب سے پہلے میں۔ کو یاد ہے مشرف کے دور میں نعرہ لگاتا سب سے پہلے پاکستان، ہر ملک یہ نعرہ لگاتا ہے نا، ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، تو کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی؟ حالانکہ ملک بعض دفعہ اس میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم، کیا مطلب دوسرے کا بیڑا غرق کر دو، لیکن اللہ یہ نعرہ لگانے میں کہ سب سے پہلے میں، یہ نعرہ لگانے میں اللہ حق پر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا، کائنات کو بنایا میں نے، آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں، سارا نظام میرا چلایا ہوا ہے، اور تم مجھے کا انکار کر دو بھائی،
اس لیے میرے بھائی ہماری نظر میں, اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس سوال کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نہیں چلتے. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسرے درجے میں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جب مرغیوں کو دیکھا کرو نا انڈے پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے اس کو بھی انڈے والی مثال نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی, کیونکہ کل ایک اور مرغی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہے, ایک اور مرغی بٹھا دی ہے میں نے انڈوں پہ. ہمارے پاس 4-5 مرغیاں لی تھی, اس سے ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی چلی آ رہی ہے, ایسی برکت ہو رہی ہے. وہ پھر اچھا میں نے رکھی ہوئی دیسی مرغیاں 7-8 انڈے دے کے وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان کو انڈے روزانہ زیادہ چاہیے, تو بجائے اس کے کہ دیسی مرغیاں پالے زیادہ پال لے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, جو مرغی جس کو قدرت نے 8 انڈے دینے کے بعد کہا تھا انڈوں پہ بیٹھنا, پھر چوزے نکلیں گے, محبت سے ان چوزوں کو پالنا, وہ چوزے ماں کی ممتا اور اس کی چھاؤں میں غیرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک عمر کو جوانی کو پہنچتے ہیں, پھر جناب وہ پھر وہی عمل دہراتے ہیں, 8 انڈے دیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب انسان چونکہ ہوس کا ہے, اس کو چاہیے روزانہ انڈے. اس نے مرغیوں کی کراس بریڈنگ کر کر کے مرغیوں کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے انسان کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا نا, تو ایسے مرغیوں کا بھی کیا کر دیا. اب گن پوائنٹ پہ روزانہ مرغی کیا کر رہی ہے, انڈے دے رہی ہے. ایسی ایسی مرغیاں آ رہی ہیں سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈا دے گی. بھینس اتنا کھا نہیں رہی جتنا دودھ نکال رہی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں فائدے کی ہیں, میں ان سے منع نہیں کر رہا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, نیچر سے بغاوت کا کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکلا. ہو سکتا ہے جو مرغی سال میں 300 انڈے دے رہی ہو وہ کوالٹی میں ایسا نہ ہو جیسا وہ مرغی جو 6 مہینے میں صرف 20 انڈے دیتی ہے. ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق کل ثابت ہو جائے کہ بھائی اس انڈے میں اور اس انڈے میں کیا ہے, بڑا فرق ہے. اس لیے جتنا ممکن ہے نا اپنے آپ کو آرگینک چیزوں پہ رکھو. جو ٹینشن لے لیا کرو مرغی اور بکری پالنے کی, اس میں ناک پہ مکھی نہ بٹھایا کرو کہ ایکچولی میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو دانہ ڈالوں, اور میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو بکریوں کو چارہ کھلاؤں. پرسنالٹی یا صحت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو آپ. پہلے زمانے میں بڑے لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے, ایکچولی ہماری پرسنالٹی ہے, ہم تو خراما خراما چلتے ہیں. جب ڈاکٹروں نے بولا نا ہارٹ اٹیک سے بندے بننا شروع ہو گئے تو چٹیاں پہن کے دوڑ رہے ہیں پارکوں میں. پرسنالٹی گئی ایک طرف. میں نے بعض ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں, وہ بہت پروقار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے مریدین ہوتے ہیں, شیخ صاحب جا رہے ہیں, حضرت جی آگے آگے خراما خراما. جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتی تھی نا, بڑی تمیز سے ہوتی تھی, اب تو پہنچ کے فون کرتی تھی, ابو میں آ گئی ہوں, آپ بتائیے کل آ جاؤں گے ملنے کے لیے. تو جیسے دلہنیں نہیں پہلے چلتی تھیں بڑی تمیز سے, ایسے ہی بعض ہم نے دیکھے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں سے خراما خراما چل رہے ہوں گے, ایٹیٹیوڈ بڑا تمیز, لوگ سمجھتے ہیں دم کروا رہے ہیں, وہ ہوتے کولیسٹرول کے ڈبے بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں نا. وہ فطرت تھوڑی دیکھتی ہے بھائی کہ تم نیک ہو یا برے ہو, کیا خیال ہے, تمہاری عزت خراب ہو جائے گی تیز چلنے سے یا دوڑنے سے. نیچر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی, نیچر تھوڑی متاثر ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, بیمار ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈاکٹر نے بولا چل بھائی بھاگو. اب ان کو شرم آ رہی ہے, مرید کیا بولیں گے, یار ہم بھاگ رہے ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہو کے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے شروع ہی سے نا یہ بزرگی کا لبادہ انسان رکھے ہی نہیں.